अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, इलेक्शन का तिबल बच चुका है, सियासी बैठकें शुरू हो चुकी हैं और हुकूमत बनाने के दावे भी सियासी जमातों की जानिब से किए जाने लगे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड दिए जाने की जो डिमांड कल तक की जा रही थी, उसकी जगह अब सियासी जमातें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डिमांड करती नजर आती हैं। नून लीग क्लीन स्वीप करने और मरकज में हुकूमत बनाने के दावे कर रही है। मरियम औरंगजेब ने आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शर्जील इनाम मेमन को लेवल प्लेइंग फील्ड की बजाय इलेक्शन लड़ने का मशवरा दे दिया है और हम अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शंस के लिए हम हैं तैयार। मेरे भाई हैं शर्जील मेमन साहब, वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। तो पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में सारी जमातों को यह मशवरा है कि 8 फरवरी को फील्ड के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने से बेहतर है कि फील्ड के अंदर तैयारी करें, इलेक्शन की तैयारी करें। इसलिए ये रोना आपकी शिकस्त की निशानदेही करता है। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शर्जील इनाम मेमन ये कह रहे हैं कि उनकी जमात क्लीन स्वीप करेगी और मुल्क में हुकूमत बनाएगी, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा कोई सियासी जमात मैदान में नहीं, और अगर है भी तो वो हुकूमती सेटअप में खुद को किसी जमात की इत्तेहादी ही तस्वुर करती है। ये दो जमातें ही पूरी शदोमत के साथ अपनी अपनी हुकूमत बनाने के दावे कर रही हैं, मगर इलेक्शन की तारीख और हल्का बंदियों और सीट से मुताल्लिक इनके तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह पर हैं। नई मर्दमशुमारी की इजाज़त साबिक काबीना ने जो दी थी, उसमें नई हल्का बंदियों का फैसला जो हुआ था या नहीं हुआ था, इस पर भी नून लीग और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ एक नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर भी दोनों जमातों का मौक़िफ़ एक नहीं, तो सवाल ये पैदा होता है कि कल इंतखाबात के नताइज को लेकर क्या इन दोनों सियासी जमातों का मौक़िफ़ एक होगा या फिर धांधली का शोर बुलंद होगा, सड़कों पर एहतजाज होंगे और पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने दिए जाएंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन की तारीख जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने लेकर दी और उससे पेशतर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिस किस्म का एलामिया आ रहा था कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बयान देती थी कि सिर्फ एक सियासी जमात के अलावा किसी को इलेक्शन की तारीख का नहीं पता, और ये भी इल्ज़ाम आयद हो रहा था कि सिर्फ एक शख्स यानी नवाज शरीफ की खातिर इंतखाबात डिले हो रहे हैं। उसे महसूस होता था कि कोई गैर मरई ताकत इलेक्शन को रोके हुए है, क्योंकि बिला वजह और बेसबब इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा रही थी, और अभी भी अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तारीख देने का ना कहती तो शायद इलेक्शन कमीशन अभी भी टाल मटोल से ही काम लेता रहता। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्शन की तारीख मिलने और गैर ज़रूरी इल्तिबास से मुतालिक जिस तरह की बाज़ गश्त सुनाई दे रही है, वो हमारी सियासी जमहूरी पार्टीज़ के लिए सवालिया निशान है कि वो खुद को जमहूरी भी कहती हैं और उसी दर से शिफा भी लेती हैं। ऐसी ही सूरत हाल पर मीर तकी मीर ने कहा था कि मीर क्या सादे हैं बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं। पैनल आज का इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें तर्जुमान IPP डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा ने ज्वाइन किया। इनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह भी में ज्वाइन कर चुके। तीनों का बहुत शुक्रिया। अता साहब, इलेक्शन की तारीख, फिर वो कहते हैं ना इलेक्शन की तारीख आ नहीं रही, इलेक्शन की तारीख आ गई है। ज़ाहिर है कि आपकी जमात ऐलान कर रही थी कि जनवरी के आखिर या फरवरी के शुरू, और 15 फरवरी से बिलखुसूस पहले इलेक्शन की डेट आ जाएगी, तो 8 की तारीख तो आ चुकी है। अब मुझे बताएं कि ये जो तारीख आई है, इससे पहले कुछ जमातें मांग रही हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, इक्वालिटी, तो वो उनको मैसर है या सिर्फ वो आपके नसीब में लिखती गई है? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन की तारीख जो मुतवक्के थी वही आई है, और तमाम जमातों को तैयारी करनी चाहिए। हम भी डिमांड कर रहे थे, पीपल्स पार्टी भी, IPP भी, मगर ये जो जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड कर रही हैं, ये डिमांड किससे कर रही हैं और क्यों कर रही हैं? क्या ये जमातें काबीना में शामिल नहीं थी? क्या मर्दमशुमारी का जब फैसला हुआ, काबीना ने जिसकी मंजूरी दी, क्या इन्होंने वहां पे कोई इख्तलाफी बात की या इख्तलाफ राय इनका मौजूद था मर्दमशुमारी को लेकर? जब मर्दमशुमारी पर दस्तखत हुए तो क्या सिंध के वजीर आला ने दस्तखत नहीं किए? देखिए, ये बड़ा आसान होता है कि आप काबीना में बैठ के तमाम फैसलों की मंजूरी दें और पता हो कि मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां होनी है। नहीं, आप अता साहब यहाँ पे जो कहना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है?
ایبسولوٹلی ہی سیاست کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے, تو اب ہمارا مقابلہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہوگا, آئی پی پی کے ساتھ ہوگا کئی جگہوں پر. مگر دیکھیے پنجاب کے اندر تقریباً 141 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی, اس میں سے مجھے بتا دینا ان کے پاس کتنوں پہ امیدوار موجود ہیں. چند اضلاع کے علاوہ ملتان, چنیوٹ, لاہور کی کچھ ایک سیٹیں, کچھ ایک آدھی فیصلہ آباد کی, مجھے بتا دینا ان کے پاس امیدوار کہاں پہ. نہیں ابھی تو دیکھیں وہ الیکشن جیسے آپ لوگ اپنی ٹکٹس دیں گے, ابھی بانٹیں گے, ابھی پیپلز پارٹی بھی سب کچھ اناؤنس کرے گی, ابھی ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے چلانی ہے. آج آپ نے بھی دیکھا تھوڑی دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی. میں ناصر حسین شاہ صاحب نے جوائن کر لیا تو میں ان سے پوچھ رہی تھی. ناصر حسین صاحب پہلے یہ مجھے کلیئر کر دیں کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے بیچ میں کوئی ابھی ریسنٹلی کوئی تبادلہ خیال ہوا ہے اوور دی فون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی ریسنٹلی کا تو مجھے علم نہیں, لیکن فون پہ ضرور بات ہوئی تھی, اور وہ بھی جہاں تک میری معلومات ہیں کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے انہیں کال کر کے ویلکم کیا تھا کہ وہ ملک میں آئے ہیں. اور کوئی آپ کا نہیں ناصر حسین صاحب صرف ویلکم کی بات ہوئی تھی کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ والی بات بھی کی تھی انہوں نے کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے؟ دیکھیں جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی محترم میاں نواز شریف صاحب سے بات ہوئی تھی, اس وقت تو صرف ویلکم ہی کیا تھا. مزید باتیں ہو سکتا ہے بعد میں کوئی ہوئی ہو یا مزید ابھی کوئی ان کی ملاقات ہو, لیکن میں آپ کو صرف ایک عرض کروں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو مطلب اخذ کر لیا گیا ہے, اور جس طرح پھر آتا ہے میڈیا پہ, میں 2-3 چیزوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی اپنے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو نہ کبھی پہلے کوئی اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے, نہ ہی ہمیں چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے جو فیلڈ ہے اور جس میں عوام نے فیصلہ کرنا ہے, اور ہماری تیاری شروع سے ہی ہے, اور ہم لوگ اس کی مکمل طور پر تیاری بھی کر رہے ہیں. اور بہت ٹھیک ہے سر, تو پھر مطالبہ کیا ہے؟ اگر آپ لوگ جلسے بھی کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کو بھی وہ پلیٹ فارم میسر ہے جو نون لیگ کو میسر ہے یا آئی پی پی کو میسر ہے, نہیں میسر تو وہ شاید کسی ایک جماعت کو ہے, اس کو بعد میں ذکر کر لیں گے. تو پھر آپ کس چیز کا مطالبہ, لیول پلینگ فیلڈ آپ کے نزدیک کیا ہے پھر؟ دیکھیں یہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات ہوئی تھی, آپ کے علم میں ہے کہ سی ای سی کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں پورے پاکستان سے ہمارے سینئر رہنما آتے ہیں. وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ جی مثال کے طور پر پنجاب کے کچھ دوستوں نے کہا کہ جی وہاں پہ نئی اسکیمیں بھی شروع کی جا رہی ہیں, جس پہ ہمارے سندھ کے دوستوں نے کہا کہ ہماری تو بجٹڈ اسکیمیں جو اسمبلی میں پاس تھیں وہ تک الیکشن کمیشن نے روک دی ہیں. تو ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو چیئرمین صاحب کہتے ہیں سب کے لیے, مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی الیکشن میں حصہ لے لینا چاہیے, ان کو نہ روکیں. تو اس پہ پھر یہ آ جاتی ہے بات کہ جی یہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ان کا الحاق ہو رہا ہے, اور جو ناممکنات میں سے ہے. ہم کوئی ان کے ساتھ ہمارا کوئی الحاق نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی کی جس سوچ کے وہ لوگ مالک ہیں, ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کہہ دیا. اچھا دوسری بات, ابھی کچھ دن پہلے بہت ساری ایک دم بریکنگ نیوز آ گئی, بہت سارے آپ کے سینئر اینکرز اس کو زیر بحث لاتے رہے. صبح کو اس میں میڈیا جو پرنٹ میڈیا ہے اس میں ہیڈنگ لگ گئی کہ جی آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ میں تو میاں نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر ہونے ہی نہیں دوں گا. انہوں نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی. ہم نے اپنی بات ضرور کی ہے اور ہم بہت پر امید ہیں. میں چاہتی ہوں کہ اس پہ میں عطا صاحب کا کامنٹ لے لوں, اس کے بعد فردوس عاشق وان صاحبہ کی طرف بڑھیں گے. عطا صاحب آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بولا کہ پیپلز پارٹی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے, ان کو سب کچھ معلوم تھا, حلقہ بندیوں کے بارے میں علم تھا. ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی بتا دیا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا ایکچول مطلب کیا ہے, کہ آپ لوگوں کے جو پنجاب کے منصوبے وہ چل رہے ہیں, نہیں چل رہے تو سندھ کے منصوبے نہیں چل رہے, اور کسی حد تک وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیوروکریسی کے ساتھ بھی چھیڑخانی کی گئی ہے, تو لیول پلینگ فیلڈ اس لحاظ سے نہیں مل رہی ہے. آپ بتائیں کہ یہ سسٹم آپ پہ اتنا مہربان کیوں ہے, کسی اور سیاسی جماعت پہ کیوں نہیں ہے سر؟ دیکھیے سندھ کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے نہ ہم ذمہ دار ہیں, نہ وہاں کی ڈیولپمنٹ سکیموں کے حوالے سے کوئی ہم نے درخواست دی کہ اس کو روکا جائے. جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں مشاورت سب سے کی گئی تھی. کیئر ٹیکر وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ بڑی وسیع مشاورت کے بعد لگائے گئے تھے, جس میں پیپلز پارٹی کی مشاورت بھی شامل تھی. تو پنجاب میں بھی اسکیمیں روکی گئی ہیں, میں آپ کو حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں. تو میں نہیں سمجھتا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا کوئی پرابلم ہے, اور اگر
اگر الیکشن آ رہے ہیں تو الیکشن لڑے فیلڈ میں اتر کے, اور ان سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ہم بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کی لیڈرشپ کی بھی. مگر دیکھیے اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے حوالے سے کوئی گلے شکوے ہیں تو پھر فیصلہ سازی میں شریک ہوتے ہوئے اب اگر ان کو ریگریٹ ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں, یہ تو خود ہیں پھر اس کے ذمہ دار. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس فیصلے کے بعد ریگریٹ ہے. ٹھیک ہے, میں اس کا جواب بھی عطاءاللہ طاہر صاحب لیتی ہوں, لیکن میڈم بتائیے گا, آپ کو تو کوئی شکوہ نہیں ہے نا سسٹم سے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ دونوں جماعتیں اتحادی رہی ہیں اور ایک حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے پالیسی میکنگ اور انسٹیٹیوشنل ریسٹرکچرنگ میں ان کا کلیدی کردار رہا ہے. اب اس وقت اگر ہم حکومت ختم ہونے کے بعد ایک دوسرے پہ تانا زنی اور وہ گیپس جو کریٹ ہوئے اس کو وہ ملبہ ایک دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو یہ جگ ہنسائی ہے. لوگ جو ہے وہ اس کو سیریس نہیں لیں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور جب اپوزیشن میں آتے ہیں یا اقتدار سے باہر آتے ہیں تو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی شروع کر دیتے ہیں, اور تصادم کی سیاست جو ہے اس کا آغاز کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ پنجاب والے جو ہیں وہ یہ کوشش کرنے کی, عوام کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سندھ کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہیں, اور سندھ والے پنجاب کے حوالے سے سپیس لینے کے لیے ایک دوسرے کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت جو ہے وہ نہ تو یہ تصادم اور انتشار کی سیاست کی ضرورت ہے, پاکستان کو اس وقت ایک یکجہتی کی سیاست کی ضرورت ہے. یکجا کر کے اکٹھے ہو کے ایک نیشنل کنسنسس کر کے ایک نیشنل وے فارورڈ بنا کے ایک نیشنل روڈ میپ کے تحت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آج بھی ہمارے جو ہے وہ وادی تیرہ میں ایک لیفٹیننٹ کرنل تک جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں, اور باقی اس کے ساتھ 3 اور شہداء جو ہیں. تو یہ بات انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. تو جب آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں, دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے مخالفین کو نیچا دکھانا ہماری اولین ترجیح ہے, تو پھر ایک دوسرے کو سیاسی پچ پہ نیچا دکھانے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک پاکستان مضبوط اور طاقتور نہیں ہوگا. ہمارا یہ موقف ہے کہ سیاست کا بگل بج چکا, دنگل ہمارا جو سیاسی ہے اس کا آغاز ہو گیا. جو سائرن تھا الیکشن کمیشن نے بجا کے سیاسی جماعتوں کو صف بندی کے لیے پریپیئر کر دیا. اب ہم ساری سیاسی جماعتیں اپنی اپنی صف بندی کر کے اپنی اپنی ٹیموں کو میدان میں اتارنے کے لیے فوکس کریں. جو ہمارا ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کا اور ایک دوسرے پہ اوورآل سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے سپیس میڈیا میں لینے کا وتیرہ ہے, اس کو اپنی ایشوز اور پالیسیز کے ساتھ جو ٹھیک ہے. یعنی الیکشن اگر ہو رہے ہیں, ایک کنفیوژن جو ہے وہ دور ہو گئی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اب 8 تاریخ کو ہونے والے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, لیکن الیکشن سے پہلے ہم لیول پلینگ فیلڈ پہ تو ہم نے بات کر لی, لیکن الیکشن فری اینڈ فیئر یہ ایک بڑا اہم مطالبہ ہے, اور جو تمام تر سیاسی جماعتوں کی جانب سے ہے, کسی ایک جماعت کی طرف سے نہیں ہے. لیکن یہ دعویٰ کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ ہماری ہوگی, یہ بھی دعویٰ سامنے آ رہا ہے. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناصر حسین شاہ صاحب, ایک طرف تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, اس طریقے سے روم نہیں مل رہا, لیکن آپ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو آنے والے الیکشن ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی اور وفاق میں حکومت بنائے. سر, لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تو پھر یہ آپ وفاق میں حکومت کیسے بنا لیں گے؟ دیکھیں, یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے, اور میں ایک سیاسی ورکر ہوں, اور میں جو سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت سندھ میں الحمدللہ ہم کلین سویپ کریں گے. زیادہ سے زیادہ نشستیں ہماری 2018 سے بھی زیادہ آئیں گی. جنوبی پنجاب میں پہلے بھی ہماری سیٹیں رہی ہیں, لیکن وہ RTS کی نظر ہو گئیں. اب وہاں پہ کچھ وہاں بھی اضافہ ہوگا. بلوچستان جہاں پہ ہمارے پاس ایک سیٹ نہیں تھی, حالیہ وہاں بھی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں, 11 سے زیادہ ڈسٹرکٹ ہم نے سویپ کی ہیں. پھر اسی طرح ہم سینٹرل پنجاب میں مشکلات ضرور ہیں, لیکن جب وہاں پہ یہ سارے مقابلے ہوں گے تو کچھ حصہ ہمیں بھی وہاں سے ضرور ملے گا
KP میں بھی کچھ ملے گا. تو اس لحاظ سے ملے گا کہ دیا جائے گا؟ نہیں ملے گا. ہم ملنے والی بات ہے جو لوگ دیں گے, جو عوام دے گی پاکستان کی. دیکھیں میں آپ کو 2-3 چیزوں کی وضاحت کر دوں. میرے دونوں محترم ہیں, فردوس صاحبہ میری بہن ہے, کارڑ صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں, ہمارا بڑا احترام کا رشتہ ہے. ہم ابھی گورنمنٹ جو تھی, یہ جو الائنس کی گورنمنٹ تھی, وہ بحالت مجبوری تھی. جو ملک کے حالات تھے, سب نے کہا تھا کہ الیکشن ہو. آپ کے علم میں ہے کہ ڈیٹ بھی ہو رہی تھی, لیکن خان صاحب وہ چڑھ دوڑے اسلام آباد پہ, اور پھر بھی جب میٹنگیں ہوتی تھیں, جب قریب پہنچتے تھے ڈیٹ کے, تو پھر وہ کوئی اور بات کر دیتے تھے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ملکی حالات کے پیش نظر ہم سب نے مل کر حکومت کی, اور بہت کوشش کی گئی کہ بہتری لائی جائے. حالانکہ مشکل فیصلے تھے, ان پاپولر فیصلے تھے. میاں شہباز شریف صاحب نے بہت زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا, یا ہماری طرف سے چیئرمین بلاول صاحب تھے, یا اور جتنے لوگ بھی تھے, یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جو اتنی مہنگائی ہوگی, سارا کچھ ہوگا, اور وہ وہی نااہل وفاقی حکومت. لیکن پھر بھی ان 16 مہینے میں جو ڈسکریڈٹ ہے وہ تمام تر سیاسی جماعتیں جو تھی اس میں جاتا ہے. میں عطا صاحب جی میں عطا صاحب سیاست کیا ریاست کی وجہ سے کہ ایک بہتری کی طرف لایا. چلو, لیکن مجھے لگتا ہے میرا پرسپشن یہ ہے کہ زیادہ ریاست کے لیے قربانی جو ہے وہ نون لیگ نے دی ہے. عطا صاحب, آپ لوگ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آنے والا الیکشن جو ہے وہ آپ لوگوں کے نام ہوگا. یہ کیسے دعوے کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ شاید دونوں بڑی جماعتیں, یہ تینوں بڑی جماعتیں, چلے میں بول دیتی ہوں, کہ کنسیڈر نہیں کر پا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف is still there. تو یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں آپ, بالخصوص پنجاب میں؟ دیکھیے اسپیشلی تحریک انصاف جتنی تیزی سے بنائی گئی تھی اور لوگوں کو ہانگ کے اس میں بھیجا گیا تھا, جنوبی پنجاب محاذ بنایا گیا تھا, یہ کوئی فطری عمل کے نتیجے میں تو جماعت ماض وجود میں آئی نہیں. اس کو بنایا گیا تھا, جتنی تیزی سے بنی تھی اتنی تیزی سے ٹوٹی ہے. آن گراؤنڈ اس وقت ان کا وجود موجود نہیں ہے. بہت سارے ان کے امیدوار یا دوسری پارٹیوں میں چلے گئے ہیں, یا وہ کسی نہ کسی مقدمے میں مطلوب ہیں. اور زیادہ تر 9 مئی کے جو ملزمان ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, سائفر کا کیس آپ کے سامنے ہے. تو ہم اس لیے دعویٰ کر رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ ہم نے اپنے امیدواروں کی پوزیشن کو جانچا ہے, پرکھا ہے, دیکھا ہے. ہمیں تو اپنے امیدواروں کی پوزیشن ٹھیک نظر آ رہی ہے. اور دیکھیے یہ جو 16 مہینے تھے, ان 16 مہینے کے پیچھے 4 سال کی بربادی بھی تو تھی کہ ہم مہنگائی کو 4% پہ چھوڑ کے جائیں, ادھر سے ایک بادشاہ سلامت آئے اور کہے میں خودکشی کر لوں گا, IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. اسد عمر نے 6 ماہ ضائع کیے. پھر پیپلز پارٹی کے سابقہ ادوار کے 2 وزرائے خزانہ نے قسمت آزمائی, جس میں ایک شوکت ترین صاحب ہیں, ایک حفیظ شیخ صاحب ہیں. دونوں مزربلی فیل ہو گئے. ہم اگر IMF ڈیل نہ کرتے, خدا نہ خواستہ اگر آج پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہوتا, پیٹرول 700 روپے کا ہوتا, ڈالر 500 روپے کا ہوتا, ایئر لائنز بند ہو گئی ہوتی, لوگ بینکوں کے باہر لائنوں میں لگ کے اپنے پیسے وڈرا کر رہے ہوتے. ہم آئے تھے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے. الحمدللہ وہ ہدف اچیو کیا ہے, اور ایک اچھے نیریٹو کے ساتھ ہم انشاءاللہ الیکشن میں جا رہے ہیں. تو ہم بڑے پر امید ہیں اگلے الیکشن پر. ٹھیک ہے, آپ چلے پر امید ہے. لیکن عطا صاحب 1996 سے پاکستان تحریک انصاف مارز وجود میں آئی ہے, تو سلولی اینڈ گریجولی ٹھیک ہے, آپ تسی صحیح کہن رہے ہو کہ 2011 کے بعد ذرا زیادہ بوم مل گیا ہے, میں اس طرف نہیں جاؤں گی. لیکن آپ نے ایک جملہ بولا ہے کہ وہ بنتی ہے, ایسی ایک جماعت جو ہے ریسنٹلی بھی بنی ہے, فردوس صاحبہ ان کی نمائندگی کر رہی ہے. میں ان سے ذرا پوچھ لیتی ہوں, ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جماعت بھی بنی ہے الیکشن سے تھوڑا عین پہلے نا, تو یہ جو آپ کی جماعت ہے اس میں بہت سارے نام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے گلدستے سے توڑ کے لگائے گئے ہیں, آ گئے ہیں, چلے ایسے کر لیتے ہیں. تو آپ کو کتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ پنجاب کے اندر جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب میں سے کوئی اچھی خاصی سیٹیں نکال سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو ویسے ایڈجسٹمنٹ بھی کرنی پڑے گی, آیا نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ تحریک انصاف سے ڈسوسیٹ ہوئے, ڈسکنیکٹ ہوئے, چھوڑی انہوں نے, وہ الیکٹیبل لوگ ہیں. نہ ان میں سے کوئی اسٹریٹ بوائے ہیں اور نہ کوئی انڈر 19 ٹیم ہے جو بلے کے نشان پہ صرف اس لیے جیت کے اسمبلی میں گئے کہ انہوں نے وہ پاپولر ووٹ لیا. یہ الیکٹیبل لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے حلقے میں عمریں گزاری ہیں, عوام کے دکھ سکھ میں شامل ہیں, اور وہ یقیناً جس بھی پلیٹ فارم سے عوام کے دروازے پہ دستک دیں گے تو عوام ان کو لبیک کہے گی, کیونکہ عوام کی خوشی غمی دکھ درد میں شامل ہو کے ان کے حقوق کی جنگ لڑنا
یہ وہ سارے ہمارے پارٹیسپینٹ اور الیکٹیبل اور کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کا وتیرہ رہا ہے. اب یہ آپ نے کہا کہ کیسے ہوگا پنجاب کے اندر, کیا ہماری کارکردگی ہوگی. ہم صرف پنجاب کی بات نہیں کر رہے, ہم پاکستان بھر کی بات کر رہے ہیں. آپ کو ہوپس ہمیشہ ہائی رکھنی چاہیے, اور جب ہوپس ہائی ہوتی ہیں تو یقیناً اس کے نتائج بھی مثبت آتے ہیں. ڈی مورلائز ہو کے آپ نے پاکستان کو جس نہج پہ پہنچا دیا, مایوسی اور ناامیدی نے اس ملک کو جو ہے وہ اندھیروں میں الجھا دیا. اب یہاں امید کی کرن کو روشن کرنا ہے اور پاکستان کو ایک مثبت سمت میں لے کے جانا ہے. جو یہ دونوں میرے سیاسی رفقا جو ہے یہ جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں یہ ایک وہ کانسیپٹ اور لینڈسکیپ کو ایڈریس کر رہے ہیں جو آلریڈی لوگ جن کو چانس دے چکے ہیں. لوگوں نے ان کو آزمایا ہے, لوگوں نے دیکھا ہے کہ جی یہ وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے, تو آپ کی جماعت میں جو لوگ گئے ان کو بھی آزمایا گیا. دیکھیے اس کے اندر انڈیویجولز میٹر نہیں کر رہے ہوتے نا, پارٹی پالیسی میٹر کرتی ہے, پارٹی بیانیہ میٹر کرتا ہے اور پارٹی لیڈر میٹر کرتا ہے. لیڈر جو ہوتا ہے وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے اور باقی اس کو فالو کرتے ہیں. اگر ٹیم کا لیڈر جو ہے یا کیپٹن جو ہے وہ اچھی پرفارمنس نہیں دیتا یا وہ ٹیم ورک کی بجائے سولو فلائٹ کرتا ہے تو وہ ٹیم پرفارم نہیں کر سکتی. اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہماری ٹیم کا جو اشر ہو رہا ہے انڈیا میں, اس کی وجہ یہ ہے کہ بابر اعظم کو جو ہے وہ اپنی سینچری یا نصف سینچری کرنی ہے, بے شک وہ 100 گیندوں پہ ہو. چلے خمیازہ بعد میں ٹیم بھگتتی ہے. چلے میں یہاں پر ایک بریک لے لیتی ہوں. آپ نے کی بات کر دی ہے, وہ سیاسی میدان میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ تمام تر سیاسی جماعتیں جو ہیں چوکے چھکے لگائیں, لیکن بیٹ البتہ ان کا اپنا ہونا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہ جو فری اینڈ فیئر الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں یہ ممکن ہے بھی پاکستان کی تاریخ میں, چونکہ ایسی کوئی مثال ملتی نہیں ہے. ڈسکس کر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے واپسی پر ہم پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے کہ کیا یہ جو الیکشن آنے والے ہیں یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکتے ہیں, کیا پاکستان کی تاریخ بدلی جا سکتی ہے. ناصر حسین صاحب آپ بتائیے گا, 88 ہو جائے, 90 ہو جائے, 93 ہو جائے, پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ فری اینڈ فیئر ہوں گے, ہوتے نہیں ہیں. اب کی بار کوئی امید ہے ہو سکتے؟ جی آپ کا تجزیہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ ہمیشہ رہا ہے, اور یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں ملی. آپ نے 88 کا ذکر کر دیا تو مجھے یاد آ گیا کہ نیشنل اسمبلی میں تو پنجاب سے بھی ہماری سیٹیں زیادہ تھیں, لیکن بعد میں 2 دن کے بعد پروونشل اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. لیکن دیکھیں اس دفعہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ جو الیکشن ہے وہ فری اور فیئر ہوں اور عوام فیصلہ کرے. یہ جو تجربے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں خان صاحب کو جس طرح لایا گیا, آپ تو کہہ رہی ہیں کہ وہ 96 سے سب کچھ کر رہے تھے, لیکن وہ کیا ہوا, وہ جو جلسہ کروایا گیا پھر پتہ نہیں کیا سے کیا, RTS یہ وہ سب کچھ کر کے وہ تو گیم میں ہی نہیں ہے نا, اب کی بار تو گیم میں ہی نہیں ہے, وہ پریشر کیا گیا, سب کچھ ہوا. لیکن دیکھیں چلیں ہمارے ہاں رول رہا ہے ہمارے مقتدر اداروں کا, لیکن ان کے لیے سب سے اہم پاکستان ہے. وہ جب دیکھتے ہیں کوئی لایا ہوا لاڈلا اس طرح کی کارستانی کر رہا ہے جس طرح خان صاحب نے پرفارم کیا, تو ظاہر ہے انہوں نے ہاتھ ہٹایا, انہوں نے جیسے ہاتھ ہٹایا تو وہ تو کورم ہی پورا نہیں کر سکتے تھے. اب الیکشن ہوں گے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے؟ جی بالکل ہو سکتے اور ہونے چاہیے. ٹھیک ہے عطا طارق صاحب, حالات بہتر تبھی ہوں گے. ٹھیک ہے عطا طارق صاحب, مطالبہ کر رہے ہیں, ساری جماعتیں کر رہی ہیں, فری اینڈ فیئر کا کوئی چانس ہے؟ کیونکہ آپ مانے یا نہ مانے عطا طارق صاحب, کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹلٹ ہے آپ لوگوں کی طرف. نہیں دیکھیں کس کا ٹلٹ ہے نہ بتایا جائے اور کیوں ہے. چیف الیکشن کمشنر نے بہت ساری شو کاز نوٹسز ہمیں بھی دیے, ہمیں بھی بڑے گلے شکوے پیدا ہوئے ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے. میرا اپنا حلقہ اس حوالے سے افیکٹ ہو, میں تو آج تک کبھی اس اپنی سیاست کے لیے کسی ادارے کو ڈیفیم نہیں کیا. الیکشن کمیشن کو نہیں کہا کہ جی الیکشن کمیشن نے زیادتی کی, کیونکہ وہ نیوٹرل ایک اپنا سٹانس رکھتے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, جس کی جہاں غلطی ہوتی ہے اس کو روکتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی سے ہی جو دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں, لیول پلینگ فیلڈ, یہ جماعتوں کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کا گلہ کرتے ہیں. آپ کو امید ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں گے؟ 100% ممکن ہے.
اور جو میں نے چیف الیکشن کمشنر کا مائنڈ دیکھا ہے دیکھ لیجئے گا, بعد میں پتہ چلے بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر آ گئے, ویسے تو ہمیں پتہ ہی ہے, لیکن اگر وہ آ گئے نا, پھر آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ دھاندلی ہو گئی, ووٹ چوری ہو گیا. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دھاندلی کا, کوئی بھی الزام لگے. اور یہ آج جو یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں کل کو کابینہ میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں, ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو کوئی امید ہے؟ امید تو رکھنی چاہیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر جو ریگولیٹر ہے وہ اس کا جو رول ہوتا ہے وہ کسی سیاسی جماعت کی طرف نہ جھکاؤ اور نہ کسی پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ بیس ہوتا ہے. اس کا فوکس اب اس ضابطہ اخلاق اور کتابچے پہ ہوتا ہے جس کے تحت اس نے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں. الیکشن کمیشن کو یہ اب اس تاریخی موقع پہ اپنے کنڈکٹ سے, اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ایک آزاد خود مختار ادارہ ہے, کیونکہ دنیا کے اندر جہاں پہ بھی مہذب جمہوری معاشرے پرورش پاتے ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ جو سب فوکس ہوتا ہے وہ فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن پہ ہوتا ہے. ہمارے ہمسایہ ملک میں جتنا مرضی ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے, لیکن جتنا بھی الیکشن ہوا کبھی کسی اپوزیشن نے حکومت بننے والی پنگلیاں نہیں اٹھائی ہیں اور نہ حکومت نے اس اپوزیشن کو رگڑا لگایا کہ الیکشن کے اندر اس کو سپیس نہ ملے. تو جو اس میں کیا وجہ ہے کہ وہاں کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک ایز این انسٹیٹیوشن بالکل صحیح بات ہے. اگر الیکشن کمیشن یہاں پر بھی خود مختار ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس اشکوان صاحبہ, آپ کا بھی, اطالع طاہر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, ناصر حسین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین ظاہر ہے کہ الیکشن آنے والے ہیں, الیکشن کی آمد آمد ہے, لیکن اس سے پہلے اس طرح کے بیان آتے رہتے ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن کے دن کیا ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا. بہرحال یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے غازہ کی جو خون کے ایندھن میں جل رہا ہے. غازہ کے معصوم, لاچار اور بے بس ماں باپ, بے آسرا بیواؤں, سہاگنوں, نومولود بچوں, خاص طور پر وہ معصوم جن کے پیدائش کے سرٹیفکیٹ سے پہلے موت کا پروانہ جاری ہوا, اور زخموں میں چور نوجوانوں مگر بلند حوصلے اور پختہ ایمان کے مالک فلسطین کے باسیوں سے مخاطب ہوں کہ پاکستان سے ان کی بہن انہیں عقیدت بھرا سلام کہتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ میری بہن بھائیوں, جس طرح آپ بے بس ہو کے آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, مریضوں کے علاج کے لیے ادویات نہیں, میتوں کو دفنانے کے لیے کفن نہیں, ایسے ہی میرے پاس آپ کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے زبان نہیں, ہمت نہیں, حوصلہ نہیں اور وہ الفاظ نہیں جو آپ کے دکھوں کا مداوع کر سکیں, وہ طاقت نہیں کہ عالمی استعماری قوتوں کے دروبام ہلا سکے. ہاں مگر آپ کے پاس ایمانی طاقت ہے, جذبہ بلالی ہے اور روح ہلالی ہے, اور سب سے بڑھ کر وہ آہ ہے جو اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے, آسمان کا سینہ چیر سکتی ہے, اوج ثریا کی بلندیوں پر پرواز کرتے ہوئے عرش معلا پر دستک دے سکتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ بتا سکتی ہے کہ دنیا میں موجود 2 ارب مسلمان چند ملین یہودیوں کا محاصرہ نہیں کر سکتے, باطل کی قوت کو ایمانی جذبے سے پچھاڑ نہیں سکتے, اور ان اربوں کی گنتی میں نہ وہ 313 میسر ہیں اور نہ ہی وہ 72 کا قافلہ سپر جو باطل سے محض ٹکرایا ہی نہیں, سچ کا علم بھی ہمیشہ کے لیے بلند کر گیا. تمہاری آہ یہ بھی شکوہ کر سکتی ہے کہ اب مسلمان ماؤں نے صلاح الدین ایوبی, نور الدین زنگی, طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم جنم دینا چھوڑ دیے ہیں. یہاں خیبر کا قلعہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ پھینکنے والے ولی بھی ناپید ہیں, اور سیف اللہ کے نام کی نسبت رکھنے والے جنگجو بھی میسر نہیں. تو اے اللہ ابابیلوں کا کوئی جھنڈ عطا فرما, کوئی تیز ہوا یا آندھی بھیج, یا پھر کوئی ایسا طوفان جو صہیونی طاقتوں کو نست و نابود کر دے. تمہاری آہو بقا 2 ارب مسلمان کے دل نہیں دھڑکا سکتی, ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق نہیں بلند کر سکتی, عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کو نہیں جھنجھوڑ سکتی, UN, OIC اور یورپی یونین جیسی طاقتوں کا ضمیر نہیں جگا سکتی, مگر یہ عرش معلا کو ہلا سکتی ہے, اللہ کے جلال اور غیظ و غضب کو جلا بخش سکتی ہے,
اور جباروں قہار کو اپنی جانب متوجہ کر سکتی ہے، آسمان سے آگ برسوا سکتی ہے، پتھروں کی بارش بھی کروا سکتی ہے اور برف کے گولے بھی گروا سکتی ہے۔ فلسطین کے بے بس و مجبور و محقور باسیوں، تمہاری داد رسی کو دنیا سے نہیں کوئی آنے والا، تمہارے زخموں کی مرہم پٹی بھی کوئی نہیں کرنے والا، پیاس اور بھوک سے بلکتے تڑپتے بچوں کو کوئی نہیں نوالا دینے والا، تمہاری میتوں پر کوئی کفن بھی نہیں ڈالنے والا، تمہارے اسکول، اسپتال اور پناہ گاہوں کو بھی دنیا کا کوئی معتبر نہیں محفوظ بنانے والا، غرض اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تمہارا رکھوالا، کیونکہ اس دنیا کے ٹھیکیداروں کو ڈالر کی بھوک ہے، بارود کے کاروبار کی فکر ہے، عالمی مراسم اور دنیا میں اپنے وقار کی فکر ہے، سپر پاور کے اتحادی ہونے اور ان سے دوستیاں نبھانے کی پرواہ ہے، اور محض اپنی جان کی فکر ہے۔ اے فلسطین کے باسیوں، ہم نے اپنے ایوانوں میں مذمتی قراردادیں پیش کر دی ہیں، عالمی اداروں میں بھی زبردست احتجاج کیا ہے، ریکارڈ ملین مارچ کیے ہیں، سیو غازہ، نو وار اور فری پیلسٹائن کے نعرے بھی بلند کیے ہیں، اور یہی وہ سب کچھ ہے جس کے لیے ہمارے آقا ہمیں اجازت دیتے ہیں۔ وہ استعماری طاقتیں جن کی ہم کٹ پتلیاں ہیں، اس سے آگے کچھ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دیتی، کیونکہ ہماری آنکھیں ڈالر کو ترستی ہیں اور ہمارے دل امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ کے ویزے کے لیے دھڑکتے ہیں، اور ہم عالمی پابندیوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ایک جانب IMF نے ہمارے پاؤں میں زنجیریں ڈال رکھی ہیں تو دوسری جانب یورپی یونین میں GSP+ کا سٹیٹس ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالے ہوئے ہے، تو سب سے بڑھ کر کے فیٹف کا ہتھوڑا ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے کہ ادھر ہم نے اپنے آقاؤں کی ذرا حکم عدولی کی اور ادھر عالمی پابندیوں کے نام پر ہمارا بھرکس نکال دیا جائے گا، ہمیں ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا، ہمیں اچھوت قرار دے دیا جائے گا اور دنیا ہمارا بوائیکٹ کر دے گی، کیونکہ ہمارے جسم پر قید ہے، جذبات پہ زنجیریں ہیں، فکر محبوس ہے، گفتار پہ تعزیریں ہیں، اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں، زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں۔ اے فلسطین کے باسیوں، آج ہماری حالت افریقہ میں معصوم بچے کے فوٹو اتارنے والے کیمرامین کیون کارٹر جیسی ہے، کہ جس نے موت کا شکار ہوتے اس بچے کی محض تصویر بنانے کا انتظار کیا اور اس کے لیے گدھ کو اس کا جسم نوچنے دیا، مگر میرا سر شرم سے جھکا جاتا ہے کہ اس فوٹوگرافر نے غیرت کھا کر بعد ازاں خودکشی کر لی تھی، مگر ہم میں اتنی بھی ہمت نہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی ٹانگوں اور چونچ والے گدھ ہمارے معصوموں کا جسم نوچ رہے ہیں اور ان کے مرنے کا انتظار بھی نہیں کر رہے، اور ہم ان گدھوں کو وہاں سے ہٹانے اور تمہیں بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یہ گدھ تمہارے اسپتالوں پر بارود برسا رہے ہیں، یہ اسکولوں پر میزائل داغ کر انہیں کھنڈرات بنا رہے ہیں، اور یہ پناہ گزین کیمپوں پر بمباری کر کے تمہاری نسل پر زمین تنگ کر رہے ہیں، یہ تمہیں فلسطین سے نکل جانے کے لیے زبردستی مجبور کر رہے ہیں، اور اگر تم اپنے وطن میں رہو گے تو یہ ایٹم بم یا فاسفورس برسا کر تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ ہم ان کے ارادے بھانپ رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں اور ان کی حرکتیں بھی نوٹ کر رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹینک ہے، میزائل ہیں، راکٹ ہیں، بم ہیں اور بارود بھی ہے، مگر وہ جذبہ ایمانی نہیں ہے کہ باطل سے ٹکرا جائے۔ کبھی ہم میں بھی ایسے لیڈر تھے جنہوں نے دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے، بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے۔ آج نہ دریا ہے ہماری راہ میں حائل، نہ سمندر، نہ صحرا، نہ گھوڑے چاہیے، نہ زرہ چاہیے اور نہ ہی تلواریں۔ آج بس جذبہ ایمانی چاہیے، مگر اے غازہ کے باسیوں، جذبہ ہمارے پاس نہیں، وہ ایمانی قوت نہیں، وہ نعرہ تکبیر کی انرجی ہم میں نہیں، اور ایمان کی ایسی طاقت سے بھی شاید ہم محروم ہیں جو آپ کے روم روم میں بھری ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھ بے زور ہیں، الہات سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔
اے غزہ کے باسیوں، میرا دل رنجور ہے، میرا دماغ شل ہے اور میری زبان گنگ ہے. میں الفاظ تو ادا کر رہی ہوں مگر میں جانتی ہوں کہ میں اپنے ایمان کے اس کمزور ترین درجے پر ہوں جب میں فقط دل میں برا مان سکتی ہوں، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کر سکتی. میں آپ سے ہزاروں میل دور بیٹھی فقط اشک بہا سکتی ہوں، اللہ کے حضور گڑگڑا سکتی ہوں، سجدوں میں آنسو بہا سکتی ہوں، رب کی بارگاہ میں التجا کر سکتی ہوں. اس سے بڑھ کر میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، میرے خیالات پر پابندیاں ہیں اور میری سوچوں پر پہرے ہیں. اے غزہ کے باسیوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست گزار ہوں کہ مجھ سے اور میرے جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سے خفا نہ ہوئیے گا. بے شک ہم آپ کے گناہ گار ہیں کیونکہ آپ کے مجرموں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں موندے ہوئے ہیں، مگر ہماری مجبوری سمجھ کر معاف کر دیجئے گا. ہماری آپ کا مدد نہ کرنا آپ اپنی آزمائش سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ویسے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی آہوں میں شمار نہ کیجئے گا اور اللہ سے ہماری شکایت بھی نہ کیجئے گا. آپ کے معصوم جو شہید ہو رہے ہیں ان سے اللہ کی ملاقات ہوگی، دنیا میں ان پر کیا بیتی اس پر بھی بات ہوگی. خدا را اپنے معصوموں کو تلقین کیجئے گا کہ وہ اللہ سے ہماری شکایت نہ کرے بلکہ اللہ سے یہ درخواست کرے کہ وہ ہمارے جیسے کمزور ایمان والوں کو طاقت عطا کرے، کیونکہ ہم بھولے ہوئے ہیں کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایوا بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. آج استعماری طاقتوں نے ہمیں تقسیم کر رکھا ہے، اپنے مفادات میں الجھا رکھا ہے، فرقہ بندی اور ذات پات میں منقسم کر رکھا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم تقسیم رہیں گے اور ایک کے فلسفے سے دور رہیں گے تب تک وہ ہم پر حکمرانی کرتے رہیں گے، ہمارا خون بہاتے رہیں گے اور ہمیں جینے کی بھیک مانگنے پر مجبور کرتے رہیں گے. مگر اے غزہ کے باسیوں، میری آپ سے التجا ہے کہ چند روز، اے میری جان، فقط چند ہی روز ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پہ مجبور ہیں ہم، اور کچھ دیر ستم سہ لیں، تڑپ لیں، رو لیں. اپنے اجداد کی میراث سے معذور ہیں ہم، لیکن اب ظلم کی میعاد کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں.